अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व ली वलिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आज जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर का उन्वान है मातम का कुरान और हदीस से सबूत जो देते हैं उसका रद्द। हम कुरान और हदीस से उस चीज़ का रद्द करेंगे जो वो मातम का कुरान और हदीस से सबूत देते हैं। अपनी मन गढ़ंत तफसीर, अपनी मन गढ़ंत किस्से कहानियां बयान करके वो मातम का कुरान और हदीस से सबूत देते हैं। आए चलते हैं, पहले कुरान की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम अहदीस के हवाले से आपको आगाह करेंगे, गोश गुजार करेंगे कि क्या आया कि अहदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मातम का कहीं जिक्र किया कि मातम करना चाहिए। पहले हम कुरान मजीद की तरफ चलते हैं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो अहकामात दिए हैं उस हवाले से हम आपके सामने आयात तिलावत करेंगे। सूरह नंबर 2, पारा नंबर 2, आयत नंबर 154 और 157 सूरह अल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुन बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस बात का जिक्र फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में फरमाया और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं जानते। फिर आयत नंबर 155 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। और हम किस कदर खौफ और भूख और माल और जानों और फलों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक वो लोग जिनको कोई मुसीबत पहुंचे तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। उलैइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुम व उलैइका हुमुल मुहतदून। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे रास्ते पर हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 पारा नंबर 4 आयत नंबर 146 में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व कअय्यम मिन नबिय्यिन क़तल मअहु रिब्बियून कसीरन फमा वहानु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। और बहुत से नबी ऐसे हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहले अल्लाह अहले खुदा लड़े हैं
ان کا ساتھ دیا ہے، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں، ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 148 اور آیت نمبر 149 میں فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بات یا برائی کو ظاہر کرے مگر جو ظلم کیا گیا یا جس پر ظلم ہوا، اور ہے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ان تبدو خیرا ان او تخوفوا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 7 آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَّا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں داخل کرے۔ اسی طرح سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نمبر 51 پارہ نمبر 26 آیت نمبر 29، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاقبلت امرأته فی صرۃ فسلت وجهها وقالت عجوز عقیم۔ یہ جو سورہ الزاریات کی آیت نمبر 51 ہے، یہ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس میں کہا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی بیٹے کی، تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بات سن کر، بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت سارہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے کیا نقشہ کھینچا قرآن مجید میں اس کا، یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، بوڑھی بانجھ، یعنی کہ میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، مجھے کیسے کی اولاد ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ الثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اس آیت میں یہ آیت جو اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب وہ ہجرت کے وقت غار ثور میں تھے، پریشان ہو گئے. تو اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کے تیسرا تھا، 2 میں کے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. کون کہہ رہا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا غالب حکمت والا ہے. اس کی تفسیر میں جو شیعہ ذاکر ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، ماتم شروع کر دیا، کپڑے پھاڑے، مٹی ڈالی سر میں. اللہ کے بندو، جھوٹ بہتان، غار تھا وہ مٹی کا نہیں تھا، وہ پتھروں کے غار ہیں، تو ادھر مٹی کہاں سے آئی؟ اور پھر کوئی ایسی تفسیر نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ پریشان ہو گیا، غم کیا، پریشان ہو گیا کہ وہ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچا دیں. اس حوالے سے پریشان ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس حوالے سے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے کہ کفار ہمارے سر پر پہنچ چکے ہیں. اور انہوں نے اپنی طرف سے ہی من گھڑت تفسیریں اور من گھڑت قصے کہانیاں شروع کر دی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پناہ میں رکھے. پھر اللہ رب العالمین سورہ یوسف سورہ نمبر 12 پارہ نمبر 12 آیت نمبر 31 84 اور 85 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا میں آپ کے سامنے یہ تینوں آیات تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں گا. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ عَلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَنَّتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةً وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیجا دیا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی. کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں مصری خواتین جو باتیں کرتی تھی انہوں نے
عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی باتیں سنی، ان کے پروپیگنڈے دیکھے، ان کی باتیں سنی، تو انہوں نے ایک مجلس کا انعقاد کیا جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کھینچ رہے ہیں۔ آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے چھری رکھ دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ماشاء اللہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ اور کوئی بزرگ ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، وہ دل ہی دل میں غم گھٹا جا رہا تھا۔ یہ آیت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بھائی آئے کہ جی یوسف علیہ السلام کو کتے نے کھا لیا، بھیڑیوں نے کھا لیا جنگل میں، تو پھر اس بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ان سے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، اور وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس بارے میں بھی وہ کہتے ہیں ہمارے دوست کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا، بہتان باندھ رہے ہیں، اور قرآن اس کا واضح بیان دے رہا ہے، واضح فرق بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قَالُوا طَالِ اللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونُ حَرَجًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ۔ بیٹوں نے کہا، کس کو کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کیا خدا را آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ بیٹے کہتے ہیں کہ رو رو کے آپ کیا یوسف کے لیے اپنی جان دے دیں گے؟ بیٹوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ابا جان کیا آپ رو رو کے یوسف کے لیے اپنی جان دے دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے اس کے غم میں؟ ہم بھی تو آپ کے کچھ ہیں۔ یہ سب آیات جو ہیں ہمارے دوست جو مکتب اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں ماتم کا ثبوت کے طور پہ، حالانہ کہ کوئی اہل تشیع کا عالم مفسر قرآن اس نے یہ آیات کی کسی آیت کی تفسیر میں یہ نہیں بیان کیا کہ اس سے ماتم کرنا جائز ہو گیا۔ وہ شریعت جو پہلے نازل ہوئی ان کا ہم جب تک ان شریعت کے جو احکامات اللہ رب العالمین نے اس شریعت میں ہم پر فرض کیے وہی ہم پر فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ جو شریعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی نہیں، ہم فلاں نبی کی کتاب سے، فلاں نبی کی اس سے شریعت سے لے کر ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ماتم تو انہوں نے بھی نہیں کیا جو مروجہ آج کا ماتم رائج ہے، چھریوں سے مارنا، زنجیر زنی کرنا، ٹوکے سے کرنا، اپنے آپ کو اذیت دینا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ آئیں ہم آپ کو اب احادیث کی روشنی میں ماتم کا ثبوت جو یہ پیش کرتے ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 1294، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے چہرے کو پیٹتی ہیں کسی کی موت پر، گریبان چاک کر لیتی ہیں، یعنی کہ کپڑے پھاڑتی ہیں اور جہلیت کی باتیں بکتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ کہ جو عورتیں میت پر بین کرتی ہیں، یعنی کہ روتی پیٹتی ہیں، چہروں کو پیٹتی ہیں اور جہلیت کی باتیں بکتی ہیں،
وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 1296 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرما دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بیزار ہے، لا تعلق کی ظاہر کر۔ پھر بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1280، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 285 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخسار پیٹے یا گریبان چاک کیا یا اہل جاہلیت کی طرح پکارا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی طرح نہیں پیٹنا، ماتم نہیں کرنا، اس میں تو واضح حرام کر دیا۔ پھر ترمذی 999 حدیث نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹے اور جاہلیت کی ہانک آواز مارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں مرد ہو یا عورت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹے اور جاہلیت کی ہانکے، وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ جاہلیت کا رواج ہے، نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اللہ اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیضیں تیار کرے گا۔ استغفر اللہ، استغفر۔ یہ آیت ہے ابن ماجہ کی 1581۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو یہ دوست احباب کہتے ہیں کہ ماتم جائز ہے، قرآن اور حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کی، احادیث بھی پیش کی۔ اب آئے چلتے ہیں ان دوست احباب کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو ماتم کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ۔ آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ۔ میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں۔ حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے۔ اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا، حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے، یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ قَدِيمٌ۔ اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، قزیم تھے۔ اور فرمائیں گے بھائی تھوڑی دقت بڑھائیے اپنی،
جی ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے کاظم. صابر اور کاظم میں فرق ہے. کاظم برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کاظم میں بھی انتہائی برداشت جب آ جائے تو اسے کظیم کہتے ہیں. جیسے عالم اور علیم، جی جیسے شاہد اور شہید، جیسے ناصر اور نصیر، جی ایسے ہی کاظم اور کظیم. کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائی برداشت رکھتا ہو. اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب سینے پہ، زانو پہ، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا کا نوحہ بلند کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گراتے تھے، اور اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں. اور قرآن کہہ رہا ہے فہو قدیم، اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے، صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے، تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. بھائی غور کریں، بہت واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ عزاداروں کو کیسے زندگی گزارنی ہے. خبردار خبردار، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا وہ سامنے آ جائیں یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائیں، تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا. برداشت کرو، ان سے ملاقاتیں کرو، ان سے دوستیاں رکھو، ان سے آنا جانا رکھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو. بھائی اور کتنا پیغام واضح ہوگا؟ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ماتم بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے، فہو قدیم، اور برداشت بھی کرتے تھے. کس بات کو برداشت کرتے تھے؟ ان بیٹوں کو روزانہ دیکھتے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، مگر اپنے بیٹوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالا. ہماری بزرگ خواتین نے، ہماری بواؤں نے، ہماری بزرگ عورتوں نے ہمیں گھر سے اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیا ہے. اٹھتے بیٹھتے کہا ہے کہ یہ بڑے بھائی ہیں. جی اذان آتی ہے 8 منٹ پہلے تو بڑی بوڑھیاں کہتی تھی بچیوں سے کہ ذرا سر پہ دوپٹہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. تو ہم تو کوئی ہمیں دیکھ تھوڑی نہ ہوتا تھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑا بھائی ہے. یہ اور بات ہے کہ بڑے بھائیوں نے ہی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ماتم دی تاریخ تے پڑھنی ہے، ماتم ثابت کرنا اللہ دے قرآن نال، مصطفیٰ دے فرمان نال، نیک صحابہ دے عمل تے اعلان نال. ایک مناظرے مولوی صاحب پوچھا ماتم شروع کتھوں ہویا؟ میں کہ انسان کتھوں شروع ہوئے؟ کہ حضرت آدم ہو. تو میں کہ ماتم ہی آدم تو شروع ہویا. کہ آدم پٹ دا ہے ساڑی کسی کتاب دا حوالہ. میں کہ معارج نبوت کتاب دا نام معارج نبوت، پہلی جلد صفحہ 29 ورقے دا سجا پاسا بمبئی دی چھپی ہے. امام اہل سنت معین کاشف ہیروی لکھ دین جدو اللہ پاک نے حضرت آدم نو خلق کیتا، باب آدم دے اندر روح داخل ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیڑا کیتا؟ دست بر سرزدہ و گفت و بگریہ در آمد و این سنت درمیان اولاد خود گزاشت ہین نزول مصیبت دست بر سرزدند و اہنمایند. امام اہل سنت لکھ دینے حضرت آدم دے اندر روح داخل ہوئی. پہلا کام کیڑا کیتا؟ حضرت آدم نے دونوں ہاتھ اٹھا کے سر تے ماتم کرنا شروع کیتا. وہ کہندے نے یہ سنت درمیان اولاد خود گزاشت. چونکہ حضرت آدم نے ماتم کیتا، ماتم کرنا آدم اپنی اولاد وچ سنت چھڈ گئے نے. میں سیدھیاں کھریاں تے کھلیاں گلاں کرن دا دیاں بورے والے والیا جیڑا تے آدم دا پتر ہے نا وہ پیو دی سنت ادا کرے گا. جے پتر ہو کیا کہ ماتم کرنا حرام ہے، یا فتویٰ بدلنا پائے گا یا بابا بدلنا پائے گا. تیسرا یا فتویٰ بدلنا یا بابا بدلنا. حضرت آدم تو بعد وڈے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان اصل نام عبد الغفار آئی. نوح لقب تفسیر ساوی الجلالین جلد اول صفحہ 177 چ لکھیا لکے بابے حادث بل کثرت نوح ہی. نوح دا نام نوح اس واسطے پیا گلیاں بازاراں چ نوحہ پڑھدے سن. نوح نوحے وچوں ہیں. بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک سجنا پورے قرآن دی تلاوت کر جا. اللہ نے قرآن میں جتھے بھی حضرت نوح علیہ السلام نو بلایا عبد الغفار کہہ کے آواز نہیں ماری. اللہ نے قرآن میں جتھے بھی حضرت نوح نو بلایا فرمایا یا نوح، او میرا نوحہ پڑھن والا نبی. شارع الکم من الدین ما وصى به نوحا، پہلا صاحب شریعت نبی نوح. مسلمانہ نوح نبی دا گلیاں بازاراں چ نوحہ پڑھنا اس بات دی دلیل ہے. نوحہ پڑھنا بدعت نہیں، عین شریعت ہے.
پیرو مرشد باوے شوکت شاہ دی آمد تے بلند ترین صلوات پڑھ لو. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد نمبر 18 صفحہ 445 ورقے دا سجا پاسا حضرت یوسف نبی دا ماتم. تفسیر دور منصور جلد نمبر 5 صفحہ 304 ورقے دا سجا پاسا حضرت داود نبی دا ماتم. میں نبیاں دے پاتم پیش کرنے. میں نکی جا جی منو بندہ کہندا ایویں نہیں منو ماتم وکھا پر قرآن وچوں وکھا قرآن وچوں. میں کہیا تراوی شریف وکھا پر قرآن وچوں وکھا قرآن وچوں. کہندا تراوی قرآن وچ نہیں تے میں کہیا کتھے ویکھے قرآنوں باہر ہی ہے. میں کہیا صلاۃ خیر من النوم اے کیڑے پارے چ اکھے قرآن وچ نہیں قرآنوں باہر ہے. میں کہیا اللہم بحمدک و تبارک اسمک نماز تو پہلے جڑے 6-7 پنڈاں دے نام لینا ہے یار اے قرآن دی کیڑی آیت ہے؟ باوی شفقت شاہ جی کہندا ہے قرآن وچ نہیں قرآنوں باہر ہے. میں کہیا کینچی بن کے نماز پڑھنا اکھے بھی قرآن وچ نہیں. میں کہیا وڈکیاں دی خلافت اکھے اونوں تے بندیاں پھڑ کے خلیفہ بنا لے سی. میں کہیا پھٹے منہ تیری ہر شے قرآنوں باہر ہے. جے حسین دا ماتم نامی ہوے تے پچدا نہیں. بائے بسم اللہ تو لے کے سینے بناس تک کائنات دا کوئی بندہ ایک آیت قرآن وچوں پیش کرے اللہ فرمایا ہوے ماتم کرنا حرام ہے. شیعہ اج ماتم کرنا چھڑ دے. ایک جگہ بھی اللہ پاک نے ماتم نو حرام نہیں کیتا. بسم اللہ. مرشد میں صرف تہاڈی دعا لین واسطے حاضر ہوں سرکار. انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں, تہاڈی صرف دعا دی ضرورت. توجہ ہے. مینوں ایک بندہ کہندا جی اللہ نے قرآن وچ ماتم نو حرام نہیں آکھیا تے ماتم دی اجازت بھی تے نہیں نہ دتی. میں کہا اجازت دتی ہے ویکھن والی اکھ چاہیے ہے. 6واں پارا پہلی آیت میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. آیت دا ترجمہ اللہ نہیں پسند کردا اونچی اونچی واویلا کرنا, شور کرنا, پٹنا, ماتم کرنا. الا من ظلم اوتھے پسند کردا جتھے کوئی مظلوم ہو جائے. شیعہ سنی بھائیو کربلا دے میدان زہرا دا لال 3 دن دا بھوکا تے تسا مظلوم نہیں دنیا چ ٹریا. جے میرا حسین مظلوم دنیا تو ٹریا تے مسلمانہ 6ویں پارے دی پہلی آیت مظلوم دے غم وچ ماتم دی اجازت دیندی. جے میں 6واں پارا پہلی آیت میں 7واں پارا پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ فرما میرا سونیا محبوبہ جڑیاں میں تیرے تے نازل کیتیاں جدوں مومن سنتے نے انہاں دیاں اکھاں واسدیاں نے. کیوں؟ انہاں نے حق نو پہچان لیا. روندا اوہی ہے جنہیں حق نو پہچانے. مسلمانہ تیری اپنی مرضی غم حسین وچ رو پٹ کے حق نو پہچانن والیاں دی لسٹ وچ آ جا یا پھر کان من الغافلین. 2 آیتاں. تیسری آیت 26واں پارا سورہ زاریات آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم. تفسیر موضح القرآن وچ شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھ دیں. پھر آئی حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ فسکت وجہہا, اس نے منہ پیٹ لیا افسوس سے. میرا اہل سنت سونا میرا 26واں پارا نہ ہوئے, سورہ الزاریات نہ ہوئے, آیت نمبر 29 نہ ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارہ دا ماتم قرآن وچ نہ ہوئے میں مذہب شیعہ چھڑ دینا. یہ مطلب ہے ماتم کرنا نبیاں دی بیویاں دی سنت ہے. ایک دوست مینوں کہندا ایڈا نہ بن, تے میں کہا کیڑا بناؤں. اگر نبی جڑا کام کرے او تے امت واسطے سنت ہوندا ہے. جڑی نبی دی بیوی کام کرے نبی دی بیوی دا کام تے امت واسطے سنت نہیں نا. میں کہا جے نبی دی بیوی کام کرے امت واسطے سنت نہیں تے سورہ بقرہ شریف چلا کیوں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرمایا صفا مروہ اللہ دے شاعر وچ 2 پہاڑیاں نے جنہاں دے درمیان وچ اسماعیل واسطے پانی دی تلاش واسطے ہاجرہ نے 7 چکر لائے سن. میں کہا 7 چکر حاجرہ نے لائے نے, تسی کیوں لاندے ہو؟ کہندا نبی دی بیوی دی سنت پوری کرنے. میں کہا آیا اٹھ پہاڑ تھلے ہونے. کہندا سے نبی کام کردا ہے سنت بننے, نبی دی بیوی دی سنت ہوندی نہیں. مسلمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں 2 بیویاں نے, ایک سارہ ایک حاجرہ ہے. حاجرہ صفا مروہ دے درمیان چکر لائے نے, سارہ نے ماتم کیتا ہے. ایک بیوی دی سنت پوری کرنا ہے, دوسری بیوی دی سنت ماتم کرنا بھلیا کتھوں میں؟ کوٹھا ایک ہواواں 2.
اج میں فضائل کوئی نہیں پڑھنے، پیرو مرشد جتنے اعتراضات مولا دی عزاداری تے ہوندے نے میں انہاں دے جوابات دینے نے، اج دی صرف مجلس اس بات تے جی بسم اللہ توجہ ہے نا۔ پچھلے سال مکمل تقریر علی ولی اللہ تے سی، اج دی مکمل تقریر میری عزاداری ہے مولا حسین بادشاہ۔ ایک بندے مہربان کہنے لگا امام حسین شہید نہیں، میں کہا صحیح چھڑ کے سید الشہداء ہیں تے شہید تے زندہ ہوندا، تسی شیعہ زندہ نو پٹ دیو۔ کہندا جڑا زندہ نو پٹے ہوتے پاگل ہے ہوتے بیوقوف ہے۔ میں کہا تیرا فتوی راہ والی نہیں لے کے جانا، مناظرے چ جواب دے کے جاواں گا۔ ہن میں سیدو مومن شیعہ سنی بھائیو تانوں سنان لگا آیت غار۔ غار والی آیت نہیں شیعہ نو بھولنی مردے دم تک۔ 10واں پارا جے سورہ توبہ، 10واں پارا سورہ توبہ، 12واں رکوع، میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن۔ اس آیت دی تفسیر وچ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 258 چ لکھیا فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجزاء غار میں حضرت ابو بکر رو پیٹ رہے تھے، گریبان چاک کر رہے تھے، سر میں مٹیاں ڈال رہے تھے، حافظ کاریا پڑھتے ہیں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں دے رہے تھے۔ تے حضور فرمایا رون پٹن دی لوڑ نہیں، حضور فرمایا رون پٹن دی لوڑ نہیں، ہن تے بچ گئے ہاں۔ اگر زندہ دے غم چ رونا پٹنا نجائز حرام ہے، بے وقوفی ہے، تے 10واں پارا کھول مسلماناں، سورہ توبہ 12واں رکوع، سجدہ مومنہ شیعہ نو ماتمیاں ملنگاں نو سمجھا۔ غار وچ حضرت ابو بکر کڑے دکھ تو پہ روندے سن، اپنی جان تو روندے سن، آپ زندہ جے گھردیاں دی جدائی تو روندے سن، گھردیاں اس رات حلوہ پکا کے کھادا، زندہ ہے تے حلوہ کھادا بردے تے کھاندے۔ جے اس واسطے روئے پٹے نے کو میرے محبوب رسول نو شہید نہ کر، جے نبی سامنے زندہ ہے سن تے تسلیاں دیندے سن۔ یاد رکھی مسلمانہ جے غار وچ زندہ رسول دے غم وچ ابو بکر رو پٹ کے رضی اللہ رہ سکدے نے، سی شیعہ بھی غم حسین وچ ماتم کر کے مومن تے مسلمان رہ سکدے ہیں۔ صرف دعا سرکار اے تے تانوں رضی اللہ بکھایا نا زندہ دے غم وچ روندا پڑدا۔ آؤ قرآن چوں جلدی نال ایک نبی بھی پڑھ لئیے۔ 13واں پارا سورہ یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 پتر حضرت یوسف علیہ السلام نو شکار دے بہانے لے گئے سن، دا نمبریے۔ حضرت نوح علیہ السلام نو نہ رسی بنی، تماچے مارے، خوہ جھٹکایا تے رسی بھی کٹ دتی، وجاؤ لا قمیصہ ہی بدم کذب۔ بابا جی قرآن کہندا کرتے تے جھوٹا خون لا کے آ گئے، یعقوب تیرے پتر یوسف نو بگیاڑ کھا گیا۔ حضرت یعقوب فرمایا میرا پتر یوسف معصوم، انسان کوئی بے ایمان ہو کے معصوم تے حملہ کرے پیا کرے، جانور معصوم دا احترام کر دین، جڑے معصوم ہون انہاں نو جانور کچھ نہیں آندے، معصوماں نو سپ نہیں لڑدے۔ حیدر 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 حیدر۔ توجہ ہے گل سمجھ دے جاؤ، میں صرف سادات دی دعاواں دا محتاج ہوں، ماتمیاں دے پیراں دی خاکاں تے سجدہ نہیں، میں جتیاں چکن والا، چوری چکن والا نہیں، نہ کو میں جتی چور مولوی ہوں، میں نوکر ہاں سادات۔ قال بل صبرت لكم انفسكم ابرا فصبر جميل صلى الله عليه وسلم بهم جميعا۔ حضرت یعقوب فرمایا میرے پتر یوسف نو بگیاڑ نے نہیں کھادا، چوں لتاں والے بگیاڑ دا کام نہیں، دولت یہ بگیاڑ کی سازش ہے، تہاڈی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جميعا فصبر جمیل، فرمایا میں صبر جمیل کراں گا، ان قریب اللہ تعالی یوسف نو مینوں ملوائے گا۔ یعقوب نبی نے خبر بھی دے دیتی کہ یوسف زندہ ہے، تاں ہی تے آکھیا مینوں ملوائے گا۔ لیکن شیعہ سنی بھائی سیدو مومنو، جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام دے اندر درد لہر اٹھی، پتر یوسف یاد آیا، قرآن کہندا وتولا عنہ وقال یا سفالا یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظالم پتراں دی طرف منہ دوسری موڑ در موڑ کے فرمایا ہائے میرا مظلوم یوسف، یا آصفا ہائے یوسف۔ اشرف علی تھانوی دا ترجمہ قرآن میرے ہاتھ چ، انہیں یا آصفا دا ترجمہ کیتا ہے ہائے یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف نبی دی جدائی چ کی آکھیا ہائے یوسف، اسی شیعہ کی کہنے ہیں ہائے حسین۔ مسلمانہ قرآن وچوں ہائے یوسف پڑھ لے، تینوں ہائے حسین دی بھی سمجھ آ جائے گی۔ دنے رونا بازاراں چ رونا، اے یا صفا عربی چ نوحے واسطے استعمال ہوندا ہے، نوحہ قرآن نال ثابت ہے، تو نیرا ختم واسطے قرآن ٹٹیا ہوئے، شیعہ دا قصور ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی،
اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتم کرنا جائز. میں نے آپ کو پہلے وہ دلائل دیے قرآن اور حدیث سے، آپ خود دیکھیں، پڑھیں، سنیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی. اور یہ جو صاحب ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر ماتم کے ثبوت پیش کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے، نہ کسی کی برائی کرنا چاہتے، نہ کسی کے مسلک کو، نہ کسی کے مذہب کو برا کہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صحیح راہ، صحیح راستہ اللہ رب العالمین آپ کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ کلام اور میری بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے حق کو قبول کرنے کی، مسلک سے بالا تر ہو کر حق بات سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، پڑھایا، سنا، سنایا، اس کو قبول فرمائے. جو کمی کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے، اور جو حق بات پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.